सुनो लिज़ा, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? हाँ, अपनी नानी से बहुत ज़्यादा, फिर अपनी अम्मी अब्बू से। नहीं भाई, किसी लड़के से। मैं बेड पर आलती पालती मारे बैठी और मेरे वार्डरोब में खड़े कपड़े इस्त्री वो कर रही थी। मेरे उसके दरमियान अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, बल्कि वो मुझे अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझने लगी थी और अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। किसी लड़के से? वो अपनी पूरी आंखें हैरत से खोले मुझे देख रही थी। आप कैसी बातें कर रही हैं? उसके रुखसारों पर सुर्खी दौड़ गई। क्या आप किसी से मोहब्बत करती हैं? हाँ। शहरज़ाद भाई से? वो तो किसी और से मोहब्बत करता है, बिल्कुल लाशऊरी तौर पे मेरे लबों से निकला, और इसमें मेरे इरादे का कतई कोई दखल नहीं था। वो तो तुमसे मोहब्बत करता है। नहीं। उसने बेयकीनी से मुझे देखा। नहीं। उसने फिर दोहराया, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। आप मजाक कर रही हैं। वो दोबारा वार्डरोब की तरफ मुतवज्जो हुई। नहीं, ये मजाक नहीं है लीज़े, सच्ची। शहरी तुमसे बहुत मुतासिर हुआ, तुम्हें पसंद करने लगा। कई बार उसने तुम्हारी तारीफ़ की है। तारीफ़ करने का मतलब मोहब्बत नहीं हुआ करता, उसने इत्मीनान से कहा। यानी वो मेरी बात को अहमियत दे ही नहीं रही थी। मुझे उसकी बेनियाजी पर गुस्सा आ गया। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शहरज़ाद जैसे लड़के का नाम सुनकर तड़प उठती। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शहरज़ाद ने खुद मुझसे कहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है, तो आप मजाक कर रही हैं। वो वार्डरोब को बंद करके बेड पर सामने बैठ गई। नहीं, ये मजाक नहीं है, मैं संजीदा हूँ से। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब कि उसकी आंखों में तजब्जुब था। मेरी नानी कहती हैं, मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता शादी के बाद ही इस्तवार होता है। इससे पहले जो कुछ होता है वो महज वक्त गुजारी या एंजॉयमेंट होती है। लेकिन शादी से पहले पसंद तो होती है। अपनी पसंद की लड़की से शादी करना गुनाह तो नहीं है। मैंने उसे कायल करना चाहा। हाँ, लेकिन शहरज़ाद आपके होते हुए मुझे कैसे पसंद कर लिया? उन्होंने यकीन आपसे मजाक किया होगा। मैं अगर होती उनकी जगह तो मैं आपको पसंद करती। आप इतनी खूबसूरत, इतनी दिलकश हैं, आपके पास सब कुछ है, और मैं ना शक्ल सूरत, ना मजबूत बैग, बाप ना जाने कहाँ है, माँ इस दुनिया में ही नहीं है। नहीं बाज़गा, शहरज़ाद ने ज़रूर आपके दिल की कैफियत जानने के लिए मजाक किया होगा आपसे। उसने बेहद यकीन के साथ मुझे कहा, और मुझे उसके अंदाज़ पर हैरत हुई। वहाँ मेरे अंदर खुशी के फूल भी खिल उठे। मैं ऐसी ही हूँ। शहरज़ाद मुझे पसंद करेगा, मुझसे मोहब्बत करेगा, और लीज़ा भी ये बात जानती है। ये दिल तो सुना है गधी पर भी आ जाता है। मैंने उसे गौर से देखा, लेकिन मैंने कभी किसी को गधी पर दिल लगाते देखा नहीं है। हंसी उसकी सियाह चमकीली आंखों में चमकी और फिर होंठों पर खिल उठी। मैं लम्हे भर को हैरान रह गई उसकी मुस्कुराहट देखकर। लेकिन मेरा दिल एक गधे पर आ गया। मैं ज़ोर से हंसी। वो मेरा नेट फ्रेंड है। उसका नाम अवैस है, और मैं उसे अवैसी लिखती हूँ, और उसे इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है। वो बहुत लिबरल और बहुत खुशादा है। मुझे लगता है जैसे मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। वो हैरत से आंखें फाड़ कर मुझे देख रही थी। लेकिन बाज़ मैंने अखबारात और मैगज़ीन में पढ़ा कि नेट के फ्रेंड्स तो निरे फ्रॉड होते हैं। प्लीज़ आप इससे बातचीत करना छोड़ दें। वो एकदम ही बड़ी आपा बनकर मुझे नसीहत करने लगी। मुझे दिल ही दिल में हंसी आई। शहरज़ाद कहते हैं कि बाज़ा बहुत अच्छी है। आप उनके मुतालिक सोचें, वो ज़रूर आपसे मोहब्बत करते हैं। उस रोज़ वो आपके लिए फूल लाए थे, सारे सुर्ख गुलाब थे। वो बहुत खलूस से कह रही थी। लेकिन मैं पता नहीं क्यों ऐसा कर रही थी। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मेरा मकसद तफरी हासिल करना है या फिर उसे तंग करना है, दुख पहुंचाना है, पता नहीं क्यों। हालांकि उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उसका क्या किया जाए कि शहरी का दिल तुम पर आ गया, वो तुमसे मोहब्बत करता है। प्लीज़ बाज़गा, ऐसा मत कहिए। मैं ऐसी बातें पसंद नहीं करती, और ना ही मैं इस तरह की मोहब्बत पर यकीन रखती हूँ। क्या सुभान मामू ने तुम्हारी अम्मी से मोहब्बत नहीं की थी? सुना था दोनों की लव मैरिज थी। नहीं, ये गलत है, उसने तड़प कर कहा। नानी ने मुझे बताया था। एक बार अबू शिकार खेलने उनके गाँव आए हुए थे। हमारे गाँव में तितर और हिरन बहुत मिलते थे। गाँव से आगे जंगल में तो अबू कुछ दोस्तों के साथ आए थे। दोस्त वापस चले गए, लेकिन वो बीमार पड़ गए, इसलिए रुक गए। शाम को बुखार की हालत में डाक बंगले से निकले तो नानी के घर के सामने बेहोश होकर गिर पड़े। बहुत तेज़ बुखार था। नानी इन्हें मुलाजिम लड़के की मदद से उठा कर ले आई। अरे, ये तो बड़ी फिल्मी स्टोरी है। मेरी आंखों में तमस्खर था। वहाँ यकीनन तुम्हारी अम्मी ने इनकी खिदमत करके इनका दिल मुट्ठी में कर लिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। अम्मी तो शहर थी, हॉस्टल में रहती थी पढ़ाई के लिए। नानी ने अब्बू की तीमारदारी की थी, और अब्बू उनकी मोहब्बत से मुतासिर हुए थे। उन्होंने नानी से कहा कि वो किसी अच्छी और वफादार और ख्याल रखने वाली लड़की से शादी करना चाहते हैं। उन्हें अपनी वालदा की पसंद की हुई लड़की पसंद नहीं थी। वो कहते थे कि वो बहुत थक गए हैं और इन्हें घरेलू सुकून और मोहब्बत चाहिए। उन्होंने खुद ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि वो अम्मी से शादी करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने अम्मी की सिर्फ तस्वीर देखी थी। नानी के कमरे में उनकी टेबल पर पड़ी रहती थी। नानी ने बहुत मना किया था। उनके ख्याल में अब्बू और अम्मी के स्टेटस में बहुत फ़र्क था। लेकिन अब्बू कहते थे कि अम्मी भी नानी जैसी ही होंगी, क्योंकि नानी ने उनकी तरबियत की है। यूँ अब्बू की शादी अम्मी से हुई। हालांकि अम्मी तब मास्टर्स कर रही थी, और अम्मी ने अपना मास्टर्स शादी के बाद मुकम्मल किया था।
ابو کو امی سے بہت محبت تھی، لیکن یہ محبت شادی کے بعد شروع ہوئی تھی۔ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ ایسا ہی ہوا ہوگا یار، لیکن یہ جو آج سے 24 سال پہلے کی بات تھی نا، اب زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ میں اسے قائل کرنا چاہتی تھی، اسے یقین دلانا چاہتی تھی کہ شہرزاد سے محبت کرتا ہے، لیکن میں دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں یہ بے یقینی ہے۔ وہ کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں نے مٹھیاں بھینچی اور سوچا، تم کیا چیز ہو علیزہ بی بی۔ میں تمہیں یقین دلا کے رہوں گی کہ شہرزاد کی محبت تم سے کرتا ہے وہ محبت، اور جب تک تمہیں یقین نہیں آئے گا تب تک اس کے بعد تو شہرزاد میرا ہوگا، بازگاہ علی کا منگیتر۔ اس وقت تمہاری حالت دیدنی ہوگی۔ میں نے کہکا لگایا اور پھر اگلے 6 مہینے میں اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ شہرزاد واقعی اس کی محبت میں گوڑے گوڑے ڈوب چکا ہے۔ ہولے ہولے اس کے دل میں کوئی تو ضرب لگے گی، کبھی شہرزاد کی طرف سے کوئی پیغام دے کر، کبھی کوئی کارڈ بھیج کر، کبھی کوئی جملہ بتا کر، کبھی کبھی کسی ای میل کا ذکر کر کے وہ خاموش رہتی۔ اب وہ بحث نہیں کرتی تھی، بس کبھی کبھی مسکرا دیتی تھی۔ آپ بھی بس بازگاہ، اگر انہوں نے میرا حال پوچھ لیا تو یہ ان کی مہربانی ہے، شاید آپ کی کزن سمجھ کر۔ میں دل میں ہنستی، شہری کو تو میرے اور اس کے رشتے کا علم ہی نہیں، اور ایسے میں شعوری طور پہ کیا تھا کہ شہری کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ علیزہ کا ہم سے کیا رشتہ ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مربت میں بھی محض اس رشتے کا لحاظ رکھ کے اس سے بات کرے، اور دوسری طرف میں خود علیزہ کے دل میں شہرزاد کا خیال پیدا کر رہی تھی۔ شہرزاد ایسا نہیں تھا کہ اسے نظر انداز کیا جا سکے۔ شہرزاد آ رہا تھا، اس نے اطلاع دی تھی، اور جب میں نے ماما کو بتایا کہ اتوار کی صبح 8 بجے کی فلائٹ سے شہرزاد آ رہا ہے تو علیزہ ماما کے ساتھ کمرے میں بیٹھی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جگنو دمکتے اور چہرے پر رنگ بکھرتے دیکھے، اور دل ہی دل میں نعرہ لگایا، ہررا، آخر میری محنت رنگ لائی۔ پتھر پر بھی قطرہ قطرہ پانی پڑتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، اور یہ تو ایک کمزور دل کی لڑکی تھی۔ محض علیزہ کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے میں اسے بھی ساتھ ایئرپورٹ لے کے چلنے کا کہا۔ ماما نے میری اس بات پر کافی حیرت کا اظہار کیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں علیزہ کو اپنے ساتھ باہر لے جانا پسند نہیں کرتی۔ میں جا کر کیا کروں گی؟ پھر وہاں جانا جانے کتنی دیر لگ جائے، اور مجھے پڑھنا ہے، پلیز پیپر کی تیاری بھی کرنی ہے۔ علیزہ نے انکار کیا تو ماما نے اس کی تائید کی کہ شاید انہیں بھی علیزہ کا جانا مناسب نہیں لگا تھا، لیکن میرے دماغ میں جب کوئی بات سمجھ آتی تو میں اسے پورا کر کے ہی چھوڑتی تھی۔ سو میں نے علیزہ کو تیار کر ہی لیا کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ صبح جب تیار ہو کر باہر نکلی تو ایک لمحے کو میں بھی چھٹک گئی۔ یہاں کر اس کا رنگ خاصا نکھر گیا تھا، چہرہ قدرے بھر گیا تھا اور اچھی خاصی دلکش لگ رہی تھی، مگر میرے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھی۔ میں بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ 6-7 ماہ بعد شہرزاد آ رہا تھا۔ میری بے قراری اور اضطراب میری ہر حرکت سے ظاہر تھا، جسے چھپانے کی میں کوشش کر رہی تھی۔ ایک لمحے کو میرا جی چاہا اسے منع کر دوں، لیکن جب اسے مجھے آتے دیکھ کر ہاتھ میں اٹھائی چادر اوڑھ لی تو قدرے میرے دل کو اطمینان سا ہوا کہ اس کا دلکش سراپا اس چادر میں چھپ گیا ہے، اور کچھ اس چادر کا رنگ ایسا تھا کہ اس کا چہرہ پھیکا پھیکا لگنے لگا۔ رنگ بھی اپنے اندر عجیب طاقت رکھتے ہیں، ایک ہی رنگ کسی کو نمایاں کر دیتا ہے اور کسی کو بے رنگ کر دیتا ہے۔ ماما اور پاپا بھی اسے ریسیو کرنے ایئرپورٹ جا رہے تھے کہ وہ صرف دل نواز انکل کا بیٹا نہ تھا، ان کا داماد بھی تھا۔ شہرزاد پہلے سے زیادہ ہینڈسم اور سمارٹ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت سے جذبے تھے۔ اس نے مجھے بہت پرشوق نظروں سے دیکھا۔ میں والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی، مگر پھر کچھ فاصلے پر رک گئی۔ کیسے ہو شہرزاد؟ فائن، اور تم؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں نے مڑ کر علیزہ کی طرف دیکھا۔ ماما کے ساتھ کھڑی وہ بے حد عام اور معمولی سی لگی۔ ماما اور پاپا سے مل کر شہرزاد نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ آپ کیسی ہیں علیزہ؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ جی، میں نے علیزہ کی آواز میں لرزش محسوس کی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ شہرزاد فوراً ہی دل نواز چچا سے لپٹ گیا، جو ابھی پہنچے تھے۔ ٹریفک میں پھنس گیا تھا یار، شکر ہے تم لوگ پہلے پہنچ گئے تھے۔ چچا دل نواز پاپا سے مخاطب تھے اور شہرزاد چچی سے مل رہا تھا، لیکن میں علیزہ کو دیکھ رہی تھی، جو کبھی کبھی نگاہ اٹھا کر شہرزاد کو دیکھتی، پھر نظریں جھکا لیتی، لیکن اس کی نظریں شہرزاد کی طرف اٹھتی تھیں، ان میں رنگ بہت مختلف تھے۔ بیچاری، میں نے دل ہی دل میں ہنسی۔ اس رات دیر تک اپنے موبائل فون پر شہرزاد سے باتیں کرتے ہوئے میں نے علیزہ کی 2-3 بیوقوفیاں اپنے پاس سے گھڑ کر شہرزاد کو بتائیں۔ وہ چڑ سا گیا۔ ہنی، تم میری اور اپنی بات کرو، ہمارے درمیان کسی تیسرے کا ذکر کیوں؟ میں اندر ہی اندر مغرور سی ہو گئی۔ شہرزاد میرا تھا۔ مجھے علیزہ کی کیفیت پر ہنسی آئی۔ پتہ نہیں میں ایسا کیوں کر رہی تھی، میں نے اس پر کبھی غور نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات مزہ دیتے تھے، اور جب اس کی آنکھوں میں مچلتی ہنسی اس کے ہونٹوں پہ بکھرتی تو میں یہ ہنسی ایک جملے میں اس کے لبوں سے نوچ لیا کرتی تھی۔ بیچارہ شہری تم سے اظہار محبت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے والدین کبھی بھی تمہاری اور اس کی شادی پر رضامند نہیں ہوں گے، اور شہری کبھی اپنے والدین کو انکار نہیں کر سکتا۔ وہ بہت روایت پسند لوگ ہیں۔ شہری کی چچا زاد بہن اس کی بچپن کی منگ ہے، اور منگ چھوڑنا ان کے ہاں بے غیرتی سمجھا جاتا ہے۔
اور شہری کبھی بھی بغیرت کہلانا پسند نہیں کرے گا۔ اس کی مسکراہٹ دم توڑ دیتی، رنگ زرد پڑ جاتا۔ اسی لیے تو شہری کہتا ہے کبھی بھی تمہیں خواب نہیں دکھانا چاہتا، ایسے خواب جس کی کوئی تعبیر نہ دے سکے وہ تمہیں، بس وہ ساری زندگی تم سے محبت کرتا رہے گا اور اس محبت کو کبھی تم پر ظاہر نہیں کرے گا، مر کر بھی نہیں۔ ہی از گریٹ مین۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے باز کا؟ جو خواب شہرزاد نے مجھے نہیں دکھائے وہ آپ نے میری آنکھوں میں بھر دیے ہیں، اب ان کی کرچیاں مجھے ہمیشہ چبھتی رہیں گی۔ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر ایسی کیفیت تھی کہ اسے اس پہلی مرتبہ مجھے لگا کہ میں علیزہ کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میرا دل چاہا کہ میں زور سے کہکا لگاؤں، لیکن میں نے اپنا کہکا اندر ہی اندر اس کو گھونٹ لیا۔ معذرت طلب نظروں سے علیزہ کی طرف دیکھا۔ سوری علیزہ، میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہ تھا، میں تو تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ تم ہو ہی اتنی اچھی کہ تمہیں شہرزاد جیسا شخص چاہے، لیکن شاید مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ علیزہ خاموش ہی رہی، اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اس روز مجھے سارا دن وہ بہت اداس لگی۔ احمق، بے وقوف، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ آئینے میں اپنی شکل تو دیکھے پہلے، اور پھر خواب آنکھوں میں سجائے۔ پھر بہت سارے دن یوں ہی گزر گئے۔ میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھی اور وہ امتحان کے بعد 2-3 دن گھر پر ہی رہی۔ امتحان کی تھکن دور کرنے کے لیے میں نے بھی چونکہ امتحان کی تیاری کے لیے چھٹیاں کی ہوئی تھیں، اس لیے جب پڑھائی سے تھک جاتی تو اسے تنگ کرنے لگتی، کبھی شہرزاد کی کوئی بات کہہ کر، کبھی یوں ہی اس کی توہین کر کے۔ میں نے دیکھا وہ زیادہ تر ماما کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ شہرزاد نے کینیڈا میں مارکیٹ کا جائزہ لیا تھا اور چچا سے مشورہ کے بعد ایک بار پھر کینیڈا چلا گیا تھا۔ اس بار وہ زیادہ دنوں کے لیے نہیں گیا تھا۔ تم امتحان سے فارغ ہو چکی ہو میرے آنے تک، اور پھر فائنل کا 1 سال اور۔ جاتے جاتے اس نے کہا تھا، اور میرا دل کتنی ہی دیر تک معمول سے زیادہ تیز رفتار سے دھڑکتا رہا تھا۔ ابھی میں امتحان دے کر فارغ ہوئی ہوں اور کراچی سے زرین آنٹی کی بیٹی کی شادی کا بلاوا آ گیا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ کم از کم ہفتہ پہلے ہم لوگ شادی میں شرکت کے لیے آ جائیں۔ میں تو ویسے بھی فارغ تھی۔ شہرزاد کو دوبارہ وہاں سے گئے 2 ماہ سے زیادہ ہونے والے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہاں بزنس سیٹ کر رہا ہے اور ابھی سے چند دن اور لگ جائیں گے، اور وہاں جو شخص اسے ملا تھا اس کے ساتھ مل کر اس نے بزنس شروع کیا تھا۔ شہرزاد کو اس پر بہت اعتماد تھا، بہت نفیس شخص تھا۔ بزنس سیٹ کر کے اور سب معاملات دیکھ کر تو میں آ جاؤں گا، پھر بس کبھی کبھار سال 6 مہینے میں یا ہفتے بھر کے لیے چکر لگایا کروں گا، ادھر کا سارا کام وہی دیکھیں گے۔ زرین آنٹی کے بلاوے نے میرے اندر جوش سا بھر دیا۔ یوں بھی مجھے زرین آنٹی بہت پسند تھی اور انہیں بھی مجھ سے بہت پیار تھا، اور بقول ماما کی میں بہت حد تک اپنی آنٹی کی طرح تھی، مزاجاً خود پسند مغرور سی۔ ماما کی کبھی زرین آنٹی سے نہیں بنی تھی، وہ انہیں بالکل پسند نہیں کرتی تھیں۔ جانے سے پہلے میں نے شہرزاد کو بتایا میں کراچی جا رہی ہوں، اور شہرزاد نے کہا انشاءاللہ میری واپسی تک وہ بھی پاکستان پہنچ جائے گا، لیکن وہ تو میرے جانے کے 3-4 دن بعد ہی واپس آ گیا۔ میں نے کراچی سے 2-3 بار اسے میسیج کیا، لیکن کوئی جوابی میسیج نہیں آیا، تو میں بھی شادی کی رونقوں میں کھو گئی۔ بہت مزہ آ رہا تھا۔ زرین آنٹی کے سسرالی رشتہ داروں نے خوب رونق لگا رکھی تھی۔ مائیوں والے دن پاپا اکیلے آ گئے۔ مجھے پہلے سے اندازہ تھا ماما نہیں آئیں گی، پتہ نہیں وہ آنٹی زرین کو اتنا ناپسند کیوں کرتی ہیں۔ دراصل علیزہ کی طبیعت خراب ہے، اسے بہت فیور تھا۔ پاپا نے بتایا تو مجھے علیزہ پر بہت غصہ آیا، اس لڑکی نے تو میری ماما پر قبضہ ہی جما لیا ہے۔ پاپا ہنس پڑے۔ لاڈلے بھائی کی بیٹی ہے، لیکن میری حق تلفی ہو رہی ہے، اور وہ بالکل بھی نہیں۔ پاپا سنجیدہ ہو گئے۔ وہ بیچاری تو بڑی بے ضرر ہے، لیکن نہ جانے بیچاری تو وہ نہیں ہے، نہ بے ضرر۔ یہ بات تو واپس جا کر ہی جان پائی تھی۔ اس نے ان 10-12 دنوں میں شہرزاد کو اپنا اسیر کر لیا تھا، یہ میرا خیال تھا۔ جب میں اور پاپا واپس آئے تو شہرزاد لانگ روم میں بیٹھا ماما کے ساتھ بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہا تھا۔ ارے آپ کب آئے؟ شہرزاد کو دیکھ کر میرے اندر باہر رنگ ہی رنگ بکھر گئے۔ جب بھی آیا یہ دیکھو تمہارے استقبال کے لیے یہاں موجود ہوں، مسکرایا۔ اس کے دائیں رخسار پر بنتے بھنور میں کھو سی گئی۔ شہری کو آئے 9-10 دن تو ہو ہی گئے ہیں، ماما نے بتایا۔ او تھینک گاڈ کہ یہ آ گیا، ورنہ میں تو بہت اپسٹ تھی تمہارے پاپا کے جانے کے بعد۔ فوراً بعد ہی علیزہ کا ٹیمپریچر شوٹ اپ کر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا۔ میں تو اتنا گھبرا گئی تھی کہ تمہارے پاپا کو فون کرنے لگی تھی، لیکن شہری آ گیا، اس نے فون کرنے سے منع کر دیا۔ توبہ، اس کا ٹیمپریچر تو کم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ماما نے تفصیل بتائی تو میرا دل یکدم سے بجھ گیا۔ تو شہرزاد یہاں تھا، اس نے مجھے رنگ تک نہیں کیا۔ اب جب رات کو اس کی میری بات ہوئی تو میں نے فوراً گلہ کیا۔ آپ تو علیزہ کی ذمہ داری میں ایسے کھوئے کہ مجھے رنگ تک نہیں کیا۔ ایسی بات نہیں ہے بازگاہ، تم شادی میں شرکت کے لیے گئی ہوئی تھی، ظاہر ہے وہاں تم اکیلی تھی، مناسب نہیں لگا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کی وضاحت پر مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے علیزہ کا چہرہ تھا، نکھرا، اور اس کی سیاہ آنکھوں میں عجیب مقناطیسی چمک تھی۔ جب ہمارے آنے کی کچھ ہی دیر بعد وہ ٹرالی میں چائے کے لوازمات لائی تو اس نے وہی سفید سوٹ پہنا ہوا تھا،
آج دوسری بار میں نے اسے اس سفید سوٹ میں دیکھا تھا. بڑا سا کلف لگا سفید دوپٹہ اس نے اچھی طرح پھیلا رکھا تھا. سچ تو یہ ہے کہ آج وہ اس سوٹ میں اس روز سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی. لمبی گھلی پلکیں اس کے رخساروں پر جھکی ہوئی تھی. مجھے اور پاپا کو سلام کر کے وہ سب کو پلیٹیں پکڑانے لگی. جب وہ میرے قریب آئی تو میں نے بغور اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں جو دمک تھی, اس کے رخساروں پر جو رنگ بکھرے تھے, یہ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے. میرا دل دھک سے رہ گیا. تو کیا شہرزاد اور علیزہ اور شہرزاد؟ نہیں بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے خود ہی اپنے آپ کو جھٹلا دیا. مما تو تمہاری بیماری کی کہانی سنا رہی تھی, لیکن تم تو پہلے سے نکھری ہوئی نظر آ رہی ہو. اچھا, اس نے سادگی سے کہا. پھپھو نے اتنا کھلایا پلایا, جوس فروٹ اور جانے کیا کیا. اس نے کبابوں کی پلیٹ سے کباب اٹھا کے شہرزاد کے سامنے رکھے. یہ کباب لیں پلیز, میں نے بنائے ہیں. شہرزاد نے مسکرا کر اسے دیکھا. وہ اس وقت میرا قطعاً کچھ لینے کا موڈ نہیں ہے, لیکن آپ نے بنایا تو چکھوں گا ضرور, یقیناً اچھے بنے ہوں گے. شہرزاد کی اس تعریف پر میں جل ہی گئی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے ان دونوں میں خاصی بے تکلفی ہو چکی ہے. میں اچانک اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے کچھ ریسٹ کرنا ہے. ہاں ضرور. شہرزاد نے میری طرف دیکھا. ہماری پاکستانی شادی میں تو بندہ تھکن سے چور ہو جاتا ہے, آج سو لو تھکن اتار لو. میں نے شہرزاد کی بات کا کوئی جواب نہ دیا, صرف سر ہلایا اور اپنے کمرے میں آ گئی. لیکن نیند کہاں. مجھے خواہ لذا اور شہرزاد پر غصہ آ رہا تھا. پھر نہ جانے کب یوں ہی جلتے کڑتے سو گئی. میری آنکھ موبائل کی بیل پر کھلی. شہرزاد کا نمبر تھا. جی شہزادی صاحبہ, کہیے تھکن اتری؟ شہرزاد کا لہجہ شوخ تھا. بہت اداس ہو رہا ہوں تمہارے بنا. جھوٹ, ذرا بھی اداس نہیں تھے. یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تیمارداریوں میں جو مصروف تھے. او ہو جیلسی. شہرزاد نے کہکا لگایا. لیکن ڈیر ایسی بات نہیں ہے, اس نے وضاحت کی. اور علیزہ بیچاری تو واقعی بہت بیمار تھی. اور ہاں, تم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ علیزہ تمہاری کزن ہے. ایک لمحے کو تو میں چپ ہو گئی. بس یوں ہی. دراصل اتنے عرصے تک ہمیں اس کا علم ہی نہیں تھا. پھر میں تو شروع سے یہ سمجھتی ہوں کہ مما نے ہمدردی دکھائی ہے تو اٹھا لائی ہیں. یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا. خیر, شہرزاد نے میری بات کاٹی. بہت دن ہو گئے اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں, کل باہر چلتے ہیں. شہرزاد کی گفتگو, اس کا وہی لہجہ, دل کو ذرا اطمینان ہوا. لیکن پھر اگلی صبح میں نے اپنی تسلی کے لیے علیزہ سے پوچھا, علیزہ شہری نے کچھ کہا تم سے؟ کیا؟ اس نے پوچھا. کوئی خاص بات, کسی جذبے کا اظہار؟ نہیں تو. علیزہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی محسوس کی میں نے. آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے. اوہ ہاں, میں چونکی. وہ اپنے جذبے اپنے دل میں دفن کر لے گا. بھلا جو راہ منزل تک نہ لے جائے اس پر چلنے کا فائدہ؟ جی صحیح کہا آپ نے. علیزہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں. ویسے سچ بتاؤ پلیز علیزہ, شہری تمہیں کیسا لگا؟ بہت اچھے ہیں بازگاہ, بہت ہمدرد, مخلص. جب میں ہاسپٹل میں تھی تو پھپھو کے ساتھ وہ بھی وہیں تھے اور مجھ سے باتیں کرتے رہتے تھے. بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. اس کے لہجے میں سادگی تھی. سچ بتانا علیزہ, کیا تم نے دل میں شہری کے لیے کوئی جذبہ محسوس کیا؟ ابھی آپ ہی نے تو کہا جو راہ منزل کی طرف نہ لے جائے اس پر چلنے کا فائدہ. مجھے علیزہ اور شہرزاد دونوں کی طرف سے مطمئن ہونا تھا, لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل کو دھڑکا سا لگا تھا. شہرزاد جب بھی آتا علیزہ کا ضرور پوچھتا. اس سے بہت نرم لہجے میں بات کرتا. اس سے گفتگو کر کے محظوظ ہوتا. وہ اپنے کمرے میں ہوتی تو اسے ضرور بلواتا. بھائی یہ علیزہ بی بی کہاں ہیں؟ اکثر جب کبھی وہ چائے یا کھانے کے لیے رک جاتا تو علیزہ اور اس کے درمیان کسی نہ کسی ادبی موضوع پر بحث چھڑ جاتی, اور پھر تو جیسے وہ مجھے بھی فراموش کر دیتا. وہ دونوں بحث میں یوں الجھتے جیسے وہاں کوئی اور ہے ہی نہیں. اور اکثر ایسی بحثوں کے بعد مجھ سے کہتا تھا, علیزہ کے پاس بہت نالج ہے, اور یار اس نے ایسی ایسی کتابیں پڑھ رکھی ہیں جو اس عمر کی لڑکیاں کبھی نہیں پڑھتی, بلکہ انہیں نام تک معلوم نہیں ہوتے ان کے. اس کے لہجے سے علیزہ کی ستائش ٹپکتی. ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے نا حیرت انگیز. میں نے در پردہ سے کچھ جتایا. نہیں, اتنا حیرت انگیز بھی نہیں ہے. ایک بار علیزہ نے وضاحت کی تھی کہ اس کے نانا ایک کالج میں پڑھاتے تھے اور بہت اچھا ادبی ذوق رکھتے تھے. انہیں اچھی اور اعلیٰ کتابیں جمع کرنے کا شوق تھا, اور نانا کے بعد یہ ساری کتابیں نانی کے اسٹور روم میں بند کر کے رکھتی تھیں. وہ گھر پر اکیلی ہوتی تھی تو انہیں نکال کر پڑھتی رہتی تھی. پہلے اردو کی سب کتابیں پڑھ ڈالیں, پھر انگریزی کی شروع کر دیں. ابتدا میں تو ڈکشنری سے مدد لینی پڑتی تھی, لیکن بعد میں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اس نے کتنی ہی کتابوں کے نام گنوا ڈالے جو اس نے پڑھ رکھی تھیں. شہرزاد کی آنکھوں میں دلچسپی تھی. وہ بھی بہت کتابیں تھیں جو وہ نہیں پڑھ سکی تھی, جنہیں نہ پڑھنے کا اسے افسوس تھا. شہرزاد نے اسے وعدہ کیا تھا کہ BA کے فائنل ایگزامس کے بعد وہ ماما کے ساتھ اس کے گاؤں لے کر جائے گا. اس کے نانا کی کتابوں کا ذخیرہ لے کر آئیں گے اور وہ رزلٹ آنے تک ان سے استفادہ کر سکتی ہے. مجھے شہرزاد کی بے تکلفانہ اور اپنائیت بھری گفتگو زہر لگتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ شہرزاد کو اس سے نفرت ہو جائے. میں سوچتی رہتی اور الجھتی رہتی. تمہیں کیا ہو گیا ہنی؟ بہت الجھی ہوئی لگتی ہو. شہرزاد نے محسوس کر لیا تھا. کچھ نہیں, یوں ہی تمہارا وہم ہے. ہرگز نہیں. شہرزاد کا لہجہ پر یقین تھا. ہاں شیئر نہ کرنا چاہو تو
تب میں نے شعوری کوشش سے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، لیکن میں ہمیشہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے علیزہ کے وجود سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ تب میں نے ماما سے کہا، ماما آپ نے کہا تھا ضرورت ہوئی تو علیزہ کو ہاسٹل بھجوا دیں گے، تو بھیج دیجیے نا پلیز۔ کیوں؟ ماما نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ بس یوں ہی، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی۔